बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? शुरू अपने अज़ीम रब के नाम के साथ और खरबों दरूद नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर अख्तर अली ऑफिशियल और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अख्तर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर पे या ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने पे। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू के तौर पर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर है क्या। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर वो वाला प्रेशर है जो हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून हमारी आर्टरीज़ की दीवारों के ख़िलाफ़ जो प्रेशर डालता है ना, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब ये नॉर्मली ब्लड का प्रेशर है जो कि खून की नालियों की दीवारों के साथ पड़ता है, ठीक है। उसकी कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं कि जी ये प्रेशर इतने लेवल तक होना चाहिए, जिसको उर्फ़ आम में आप कह लें कि हम जब चेक करवाते हैं तो वो कहते हैं जी आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो 180 और 120 और 80 है, ठीक है। अब जो 120 है 80 है, इसको वो कहते हैं कि जी ऊपर वाला आपका 120 है, नीचे वाला 80 है, तो मतलब आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना वो आपका 120 है और नीचे वाला 80 है। तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, सादा लफ्ज़ों में, जो कि मतलब किसी भी बंदे की, एक अडल्ट बंदे की ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब ये है कि इन वैल्यूज़ में उम्र के हिसाब से ना जो है ना वो कमी बेशी हो सकती है, ठीक है ना। कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ब्लड प्रेशर वैसे वैसे थोड़ा सा उसको बढ़ता जाएगा और उसकी वैल्यू को फिर भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अब एक छोटी सी डिस्कशन इस पे कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं ब्लड प्रेशर की, और ब्लड प्रेशर कहाँ से अगर ज़्यादा हो जाए तो उनको बढ़ा हुआ काउंट किया जाता है ब्लड प्रेशर को। तो जी देखें, सबसे पहले जो अमूमन हम लेते हैं कि जी अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना वो 119 तक ऊपर वाला और 79 तक नीचे वाला, ठीक है ना। ये अगर हमारा ब्लड प्रेशर है ना तो इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। अब इससे आगे आप चले जाएं तो 120 से अगर 139 तक आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है और 80 से 99 तक आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, तो इसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं कि जी एक बंदा अब ब्लड प्रेशर का पेशेंट आगे बन सकता है अगर वो अपना मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करता, परहेज़ नहीं करता और अपनी ज़िंदगी के जो उसके आदात व अतवार है ना, आदात व अतवार उसको चेंज नहीं करता, तो वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन सकता है। अब ये तो था नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लेवल और प्री हाइपरटेंशन के ब्लड प्रेशर से पहले वाली स्टेज। अब अगर यहाँ से हम अपने ब्लड प्रेशर को रिवर्स नहीं करते और चीज़ें आगे चली जाती हैं तो सर उसके बाद आपकी स्टेज 1 हाइपरटेंशन आ जाती है और उसके बाद स्टेज 2 हाइपरटेंशन आ जाती है। अब जो स्टेज 1 आपकी हाइपरटेंशन है ना वो आपकी 140 से लेकर 159 तक, मतलब 140 से लेकर 159 mmHg तक अगर आपका ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 से लेके 89 तक, सॉरी ठीक है, वो आका अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर है तो इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहेंगे कि अब जो बंदा है ना वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में है। यहाँ भी चीज़ें कंट्रोल नहीं करती और हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं तो ग्रेटर देन 160 या 160 से ऊपर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है सिस्टोलिक की, और 90 से अबव जो है ना वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है कि जी अब जो है ना बंदा वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन में चला गया है। अब यहाँ पे अगर मेडिकेशन नहीं की जाती है, यहाँ पे लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं किया जाता है और वो चीज़ें जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो कि आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उनको अगर हम रिवर्स नहीं करेंगे तो फिर ये कि ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ मज़ीद ज़्यादा बढ़ेंगी और चीज़ें हाइपरटेंसिव, एमरजेंसी और अर्जेंसी तक चली जाएंगी, ठीक है। कि वहाँ पे जो है ना वो इमरजेंसी पेशेंट का जो है ना वो ट्रीटमेंट मैंडेटरी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो एंड वाली स्टेज है ना वो एंड ऑर्गन डैमेज होता है कि जी ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता जाएगा तो आपके दिमाग को नुकसान देगा, जैसे कहते हैं शरेयानें फट गई, स्ट्रोक हो गया। उसके बाद जो है ना वो आपका एमआई के लेवल्स हैं कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपके जो गुर्दों के अमराज हैं वो डेवलप कर सकते हैं, सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें मतलब बाद में डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब गुर्दे वॉश करने पड़ेंगे या डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप कुछ कैटेगरीज़ हैं ब्लड प्रेशर की कि जिनको हम अगर रिवर्स नहीं करते, यहाँ पे ब्लड प्रेशर काबू नहीं होता तो चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो आज के व्लॉग में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि मतलब जो अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, उन पे काबू करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी हद तक जो ब्लड प्रेशर है उस पे काबू पाया जा सकता है। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप नए व्यूअर्स हैं, पुराने मेरे व्लॉग के मतलब देखने वाले हैं, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जितने मेरे दोस्तों को तक ये व्लॉग पहुंच सकेगा और इसको देख के अगर वो कुछ अपनी लाइफ में चेंज लेके आने की मतलब कोशिश करेंगे तो
ان کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا اور مجھے بھی اس چیز کی جزا ملے گی. تو کائنڈلی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے. اٹ ول بی سو نائس آف یو. تو بات کرتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے. تو سب سے پہلے کچھ جینیٹکس کازز ہیں، انہیریٹنس کی ہیں، کہ بائی برتھ آپ کی نسل میں، آپ کے پیرنٹس میں، آپ کی مدر والی سائڈ پہ اگر آپ کے بڑوں میں بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہائر چانسز ہیں کہ وہ آپ میں منتقل ہو جائے گا. تو اس کو جینیٹکس کہتے ہیں، اس کو انہیریٹنس کہتے ہیں، کہ جی جو نسل میں تھا وہ چیز آگے ٹرانسفر ہوئی ہے. تو وہ لوگ جن کی نسل میں بلڈ پریشر کی ویلیو زیادہ رہتی ہیں، چانسز ہیں کہ وہ بھی بلڈ پریشر کے پیشنٹ بن جائیں گے. اس کے بعد آ جاتی جی آپ کی ایج. جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے، جو آپ کی خون کی نالیاں جن کو آرٹریز کہتے ہیں وہ تنگ ہوتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سخت ہوتی جاتی ہیں. تو ان کے خلاف اتنا ہی بلڈ کو فورسفلی جو ہے نا وہ پش کرنا پڑتا ہے ہارٹ کو، اور اسی رفتار سے جو بلڈ ہے نا وہ آپ کی نالیوں میں جاتا ہے. تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، نالیاں تنگ ہوتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں یا ان میں سختی آ جاتی ہے، تو اسی حساب سے بلڈ پریشر بڑھتا جاتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی 70-80 سال کا بندہ اور اس کا 141-145 بھی بلڈ پریشر ہے تو بھی اس کو نارمل کاؤنٹ کیا جاتا ہے بعض سرکمسٹانسز میں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی آپ کا لائف سٹائل، کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں، آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کی انہیلدی ڈائٹ آ جاتی ہے، کہ آپ کی جو خوراک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہے، آپ اپنے کھانے میں نمکین چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کا بلڈ پریشر اس کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، کہ آپ اپنا جو ورزش ہے، آپ سائیکلنگ ہے، سوئمنگ ہے، جاگنگ ہے، واکنگ ہے، کچھ بھی ہے وہ آپ اپنی زندگی میں نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے اس کے بلڈ پریشر کے بڑھنے کی. اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں اوبیسٹی پہ، کہ موٹاپا، کہ آپ جتنے زیادہ موٹے ہوں گے، جتنی فیٹس آپ کے جسم پہ ہوں گی، آپ اتنے زیادہ بلڈ پریشر کے جو ہے نا وہ رسک پہ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے وزن والے ولاگ میں، اور جو میں نے ڈائبٹیز کی مطلب جو کازز تھیں ان میں بھی دیا تھا، تو اس کا لنک میں دے رہا ہوں. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری ریزنز ان میں بھی ڈسکس کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مطلب جو چیزیں آپ کی شوگر کو مطلب ایلیویٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا مریض بنا سکتی ہیں، سیم وہی چیزیں آپ کے بلڈ پریشر کو بھی جو ہے نا وہ بڑھا سکتی ہیں. اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز، جو آپ الکوہول لیتے ہیں جی، اگر آپ شراب پینے کے عادی ہیں یا آپ بہت زیادہ اسموکنگ کے عادی ہیں، ٹھیک ہے، اور چائے پینے کے عادی ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپ کو بلڈ پریشر کی طرف لے کے جائیں گی، کیونکہ اس میں نکوٹین اور کیفین اور یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہیں. تو اپنے چائے کے انٹیک کو کم کیجئے، اپنی اسموکنگ کو کم کیجئے، اور ڈیفینیٹلی ہمارے مذہب میں ویسے بھی یہ الاؤڈ نہیں ہے، تو شراب سے پرہیز کیجئے. اس کے بعد جو سٹریس ہے، اگر آپ انگزائٹی میں ہیں، آپ کو کوئی ایکسٹرنل سٹریس ہے، انٹرنل سٹریس ہے، کچھ بھی ہے، تو بھی ہائر چانسز ہیں کہ آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بن جائیں گے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ڈسکس کرتے ہیں کچھ میڈیکل ایشوز ہیں، کہ اگر آپ کے پاس کچھ بیماریاں چل رہی ہیں تو وہ بیماریاں آپ کو آگے بلڈ پریشر کی طرف لے کے جائیں گی. تو سب سے پہلے جی، اگر آپ گردوں کے کسی مرض میں مبتلا ہیں، کہ انفیکٹ اگر کسی پیشنٹ کو شوگر رہی ہے، اس شوگر کی وجہ سے اس پیشنٹ کے جو گردے ہیں ان پہ اثر پڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آگے وہ فردر بلڈ پریشر کا پیشنٹ بن جائے گا. ایک مثال دے رہا ہوں، بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن اگر آپ پرانے گردوں کے مریض ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بھی بن جائیں گے. اس کے بعد جو ہے کچھ ایڈرینل گلینڈ، ہمارے جو گردوں کے اوپر ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں، اگر اس کی کوئی ٹیومرز، اس کی کوئی رسولی بن جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ ہارمونز ہیں وہ زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کورٹیسول لیولز ہو گئے یا آپ کے اسٹیرائڈ ہارمونز ہو گئے. تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں. تو جو ایڈرینل گلینڈ، ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے گردوں کے اوپر، اگر اس کی کوئی ٹیومر یا رسولی ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی آپ کا جو ہے بلڈ پریشر بڑھے گا اور آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بن سکتے ہیں. اس کے بعد جو گلے کے غدود کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، تھائرائڈ گلینڈ جس کو کہتے ہیں، اگر اس کی کوئی رسولی ہے یا آپ ہائپر تھائرائڈزم کے پیشنٹ بن گئے ہیں یا آپ کا تھائرائڈ ہارمونز کا لیول بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو بھی یہ چیز آپ کو بلڈ پریشر بڑھنے کی طرف لے جائے گی، آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ہارمونل ڈیزیزز ہیں، فیمیلز میں کامن ہوتی ہیں، میلز میں بھی ہوتی ہیں. اگر ہارمون لیولز آپ کے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے کہ سٹریس کے وقت آپ کے کارٹیسول لیول ہیں، کشنگ ڈیزیز ہو گئی ایک ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے اسٹیرائڈ ہارمونز نکلتے ہیں، اگر ان میں کوئی ایشو ہو گیا، ان میں گڑبڑ ہو گئی، کم زیادہ ہو گئے، تو اس سے بھی آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بن سکتے ہیں.
پھر اس کے بعد یہ کچھ سرٹن میڈیکیشنز ہیں، کچھ ایسی دوائیاں ہیں جن کو آپ کنٹینیوسلی یوز کر رہے ہیں تو بھی آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بن سکتے ہیں، جس میں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلامیٹری ڈرگز ہیں، جیسے کہ درد کش ادویات جن کو ہم کہتے ہیں، درد ختم کرنے والی، اگر وہ بار بار آپ لے رہے ہیں تو اس سے. پھر ڈی کنجسٹنٹس ہیں، جیسے کہ مطلب آپ کا جو سردیوں کے موسم میں آگے پیچھے زکام ہوتا ہے، ناک بند ہو جاتا ہے، تو وہ ناک کھولنے کے لیے جو اسپرے وغیرہ میڈیکیشن یوز کرتے ہیں، اس سے بھی آپ اس کے پیشنٹ بن سکتے ہیں. یا پھر کچھ خواتین جو اورل کنٹراسیپٹیو پل یوز کرتی ہیں، جیسا کہ وہ مانے حمل گولیاں کے مطلب جی حمل ڈیلے ہو جائے، حمل نہیں ہو، حمل روکنے والی ادویات، تو وہ بھی آپ کو بلڈ پریشر کا پیشنٹ بنا سکتی ہیں. پھر اس کے بعد کچھ کرونک انفلاممیشنز ہیں کہ آپ کو جتنی بھی پرانی بیماریاں ہیں، چاہے آپ کے دل کی ہیں، چاہے آپ کے پٹھوں کی ہیں، چاہے آپ کے جوڑوں کی درد ہیں جس کو آرتھرائٹس وغیرہ کہتے ہیں، تو یہ ساری جتنی بھی پرانی بیماریاں ہیں نا، جو آپ کے کوئی سال 2 3 4 سال سے چل رہی ہیں، جیسے کہ آپ کے ڈائبٹیز ہو گیا، تو ساری پرانی بیماریاں جو ہے نا وہ ایک بنیادی وجہ، بنیادی کاز ہیں جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہیں. تو یہ کچھ عام ایک براڈر کیٹیگریز میں چیزیں تھیں، میڈیکل ایشوز تھے آپ کے لائف سٹائل کے، آپ کے ایج کے، جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا سکتے ہیں. تو 5ویں نمبر پہ میں انوائرنمنٹل جو فیکٹرز ہیں ان کو رکھوں گا کہ کچھ جو آپ کے ماحولیاتی چیزیں ہیں وہ جو ہے نا وہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہیں. جیسے کہ کچھ پولیوٹنٹس ہیں، کہ مطلب کچھ ایسی چیزیں جو کہ آلودگی ہے ہوا میں وہ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ ٹاکسنز ہوتی ہیں ہوا میں، آپ کے انوائرنمنٹ میں وہ. اور پھر ڈیفینیٹلی اگر انوائرنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر سٹریس کو میں لیتا جاؤں کہ جو آپ کے آج کل ایکسٹرنل سٹریس ہوتی ہے، وہ آپ کی فائنینشیل ہو گئی، آپ کی کوئی گھریلو سٹریس ہو گئی، آپ کے کوئی کام کاج کی ہو گئی، اوور جو ہے نا ورک اس کی سٹریس ہو گئی. تو یہ جتنی بھی سٹریس ہے نا، یہ ڈیفینیٹلی آپ کے خون میں کچھ ایسے آپ کے ہارمونز ہیں جن کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ فردر آگے آپ کو بلڈ پریشر کا پیشنٹ بنا دیتے ہیں. تو یہ براڈر کیٹیگریز میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں بڑے ہی سادہ لفظوں میں، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی عورت یا مرد کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے. تو جن چیزوں کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی ایج وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں. جو جینیٹکس ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ اگر پیرنٹس کو ہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو چیزیں آپ اپنی زندگی میں ماڈیفائی کر سکتے ہیں، جن سے آپ بچ سکتے ہیں، ان بچنے کی کوشش کریں، تو ہوپ فلی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ ایک لمبے عرصے تک بلڈ پریشر سے اپنی جان چھڑا سکیں گے. تو کائنڈلی ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے اینڈ پہ کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور سبسکرائب. اٹ ول ہارڈلی ٹیک 1 or 2 seconds. تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اپنی انگلی کو حرکت دیجیے اور اس پہ رکھ دیجیے. اٹ ول بی بینیفیشیل اینڈ تھنگ آف انکریجمنٹ فار می. آپ لوگوں کا شکریہ. اپنے اسی عظیم رب کے نام کے ساتھ میں اپنے اس ولاگ کا اختتام کرنا چاہوں گا. ٹل نیکسٹ ولاگ. اللہ حافظ.